बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उन पर हमारी जानें भी कुर्बान, हमारे घर और हमारी तमाम नस्लें भी कुर्बान। उनकी ज़ात पर किसी किस्म का भी गुस्ताखाना बयानात जो हैं हम काबिल कबूल नहीं करते और उसकी मजम्मत करते हैं। गुज़श्ता दिनों में भारत में जो गुस्ताखाना बयानात सामने आए, मंजर आम पर आए, बीजेपी लीडर नूरपुर शर्मा और नवीन जंदल की तरफ से उनकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। आलम इस्लाम की तरफ से भी भरपूर जो है उनकी मजम्मत की गई और अरब ममालिक ने भी उनका बाइकआउट कर दिया, भारत मंसूआत का, और भरपूर अंदाज में मजम्मत की। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा शाहीन कादरी, उनको खुश आमदीद कहेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लामा साहब खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और क्या कहेंगे जो बयानात आपके सामने आपको पता है गुज़श्ता दिनों में आए, भारत में जो है बीजेपी हुक्मरान थी उनकी तरफ से, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम क़ाल फ़िल क़ुरआनिल मजीद ला तजिदु क़ौमन युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ काना आबाहुम औ इख़वानुहुम औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम मन सब्बन नबिय्यु फ़क़तलहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्ली अलैहि। सबसे पहले अनम नकी साहिबा, आपका और पूरी A1 टीवी के जितने भी मोमिनीन हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके तवस्सुल से फिर से मुझे एक अहम टॉपिक पर आपने मदऊ किया। ये एक बड़ा हसास मौजू है जिस पर आपने तवज्जो दिलाई। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसी तरह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपके तवस्सुल से पूरी उम्मत मुस्लिमा पर इस हसास मौजू को समझने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल ऐसे समझने की ज़रूरत है। जी, समझने की ज़रूरत है। मसला ये है कि जिस तरह सबसे पहले तो नूरपुर शर्मा और नवीन जंदल ने जो गुस्ताखी की है इंडिया के अंदर, तो पूरी दुनिया के अंदर यानी कि पूने 2 अरब जितने भी मुसलमान हैं उनको उसने दुखी किया इस्लाम की गुस्ताखी करके। तो इस हवाले से मैं इस चैनल के तवस्सुल से मैं मजम्मत भी करता हूँ और पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतालबा करता हूँ कि आप अपने सरकारी ओहदेदारान की हैसियत से, मुसलमान होने के नाते से, हमारे PM साहब जो और इस तरह शहबाज शरीफ साहब जो है ना, खुद अपनी तरफ से सरकारी तौर पे इसकी मजम्मत करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, एहतजाज की कॉल दें ताकि मुसलमानों के दिल जो है ना वो उनमें कोई ना कोई अल्लाह तबारक तआला की तरफ से जो हुक्म है कि जब भी गुस्ताख रसूल कहीं गुस्ताखी करता है तो उम्मत पर कर्ज होता है इमाम मालिक के कौल के मुताबिक, तो उस कर्ज को अदा किया जाए। तो इस हवाले से आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। इसकी मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ कि गुस्ताख रसूल जो होता है वो वाजिबुल क़त्ल होता है। उसकी शरई कवानीन और नमूस रिसालत के हवाले से इंशाअल्लाह मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान करूँगा। बिल्कुल। अल्लामा साहब बताइएगा, नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस हवाले से बताइएगा। इस हवाले से सबसे पहले मैंने जो कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह अहज़ाब की सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तफसीलात के साथ यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के हवाले से इतना हसास मौजू कुरान के अंदर बयान किया। ये सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ काना आबाहुम वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख़वानहुम औ अज़वाजुहुम औ अशीरतहुम उलाइका फ़ी कतबी फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिनहुम व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व रदियल्लाहु अन्हुम व रदू उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल ग़ालिबून। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इस सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 में नामूस रिसालत के हवाले से तमाम मोमिनीन के बारे में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि ए नबी, आप मोमिनों में से ऐसे लोग कम पाएंगे जो अल्लाह पर भी ईमान रखते हों और यौम आखिरत पर भी ईमान रखते हों, और युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूला, कि अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताख से दोस्ती भी रखते हों।
تو اس حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ناموس خدا اور ناموس مصطفیٰ کو، ناموس انبیاء کو بیان کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے جتنے بھی دشمن ہیں، ایمان والے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اپنا دوست بناتے ہیں، اگرچہ کہ ان دشمنوں میں اگر ان کا باپ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ أَزْوَاجُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ، اگر ان کا باپ ہی کیوں گستاخ بن جائے تو وہ گستاخ سے رشتہ ختم کر دیں گے، ان کا بیٹا ہی یا ان کے بیٹے ہی کیوں حضور کے گستاخ بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو جائیں، تو ان سے بائیکاٹ کیا جائے، وہ بائیکاٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد ان کی ازواج میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اگر حضور کا گستاخ ہوگا تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والے کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو ان سے دوستی رکھتے ہیں، وہ ان کو دشمن بنا لیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن گستاخ ہے، ناموس پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو اس پر پورے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے اس پر باقاعدہ اس پر پریکٹیکل اور تھیوری موجود ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ اگر گستاخ رسول صحابہ میں ان کے والد اگر حضور کی گستاخی کرتا تھا تو اسے بھی وہ قتل کر دیتے تھے، ان کا بھائی اگر گستاخی کرتا تھا اسے بھی قتل کر دیتے تھے، ان کی ماں اگر بے ادبی کرتی تھی اسے بھی قتل کر دیتے تھے، اور ان کے خاندان میں برادری میں کوئی بھی، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے کہ انہوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کو جنگ بدر کے اندر قتل کر دیا تھا یہ سمجھ کے کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت پر باقاعدہ صحابہ کرام نے پریکٹیکل کیا، اور پریکٹیکل کی صورت میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ یہ نشان نزول ہی اسی طرح پر ہوا تھا کہ انہوں نے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیا تھا۔ صحیح۔ تو بتائیے گا کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے قرآن کی روشنی میں اس حوالے سے بتائیے گا، قرآن میں کیا اس حوالے سے بتایا گیا ہے؟ اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33، وہ جو سورہ مجادلہ کی وہ آیت نمبر 22 تھی، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے گستاخ رسول کی سزا کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اس آیت میں اور اسی طرح سورہ احزاب کے اندر بھی آیت نمبر 61 اور 61، 60 اور 61 میں دو مقام پر ایک ہی عنوان پر گستاخ رسول کی سزا کو بیان کیا اللہ رب العزت نے، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں وہ جہاں بھی تمہیں ملیں ان کو قتل کر دو، اور اگر تم انہیں قتل نہ کر سکو تو پھر بایاں ہاتھ کاٹ دو اور دایاں پاؤں کاٹ دو، اور اگر دایاں پاؤں نہیں کاٹ سکتے تو پھر بایاں پاؤں کاٹ دو اور الٹا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ سزا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو تم ان کو جلا وطن کر دو، اور ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ان کو کڑی سزا دو۔ تو یہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا کی صورت میں دوسری آیت میں بھی اللہ رب العزت اسی مضمون کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کی روح سے اللہ رب العزت نے یہ سزا ان کی مقرر کی ہے کہ جو بھی گستاخ رسول ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سب النبی فقتلوا، جو بھی کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے اس کو قتل کر دو، ومن سب اصحابی فجلدوا، اور کسی صحابی اور اہل بیت کا کوئی بھی گستاخی کرنے والا ہوتا ہے اس کو یعنی کہ اس کے ساتھ لڑائی کرو، جنگ کرو، اس کو مارو، پیٹو، ہاتھوں سے مکوں سے مارو۔ اور قرآن کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ نمبر 84 پر حدیث موجود ہے، اور سورہ قلم کی آیت نمبر 21 کے تحت قرآن کے اندر لفظ موجود ہیں کہ جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے درازگوش گدے مبارک پر سواری کر رہے تھے مکے کی گلیوں میں سے، تو وہ جو گدا مبارک تھا حضور کی سواری تھی، اس کے پاؤں کے چلنے کی آواز کی وجہ سے اس عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جو سب سے بڑا گستاخ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے بے ادبی کی اور یہاں تک کہ اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہاں تک یہ کہنے لگا کہ حضور کے گدے نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ اور دیگر کئی صحابہ اکرام اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا نے بھی یہ ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ میں ڈنڈے لے لیے اور پھر ہاتھوں سے اور مکوں سے اس عبداللہ بن ابی کو اتنا مارا اور مار کر کیا جملہ ارشاد فرمایا،
وَلَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ، تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گدے کی توہین کر کے، گدے کی توہین، یہ ذات رسالت کی توہین نہیں تھی بلکہ حضور کے ساتھ جس گدے کی نسبت تھی، سواری کی نسبت تھی، اس کی بے ادبی کی جا رہی تھی۔ تو صحابہ کرام اور حضور کے عاشق جو تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی سواری کی بھی گستاخی برداشت نہیں کی، اور اس کو کہا کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گدے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے، ذلیل انسان، تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گدے کی بے ادبی کر دی۔ تو اس سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور کے سامنے یہ سزا مقرر کی، اسے اتنا مارا، حدیث کے اندر لفظ موجود ہے فَسَكَّهُ، ہاتھوں سے مکے مارے، وَضُرِبَ، اسے مارا، اور بِالرَّجُلِ، پاؤں سے مارا، لاتوں سے مارا، مکوں سے مارا، اور ڈنڈو سے مارا، بالجریدہ کے لفظ موجود ہیں، جریدہ ڈنڈو کو کہتے ہیں، ان سے اس عبداللہ بن ابی کو مارا۔ تو یہ قرآن کے بعد حدیث کی روح سے یہ سزا مقرر کی گئی۔ اور اس کے بعد انم نقوی صاحبہ میں ایک اور جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 گستاخان صحابہ تھے، بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ان 6 صحابہ کرام میں ابن خطل بھی جو تھا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا گستاخ تھا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1846 اور مسلم کی حدیث نمبر 1357 نمبر ہے، ابن خطل وہ بدبخت انسان تھا کہ وہ 6 افراد میں سے، جن میں سے 2 عورتیں تھیں اور 4 مرد تھے، وہ حضور کی ہر وقت عجب کیا کرتے تھے، حضور کے خلاف شعر و شاعری کیا کرتے تھے، اور گیت کی صورت میں، گانوں کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور ناموس رسالت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جب گزرے تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے گستاخ، اور ان میں سے ابن خطل جو تھا سب سے بڑا جو گستاخ تھا ان 6 میں سے، تو وہ کعبے کے غلاف کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابن خطل متعلق باستار الکعبۃ، اگر میرا گستاخ آج کے دن کعبے کے اندر اس کے غلاف کے اندر بھی اگر چھپا ہوا ہے تو اس کو نکال کر کے قتل کر دو۔ تو صحابہ کرام نے کعبے کے غلاف کے اندر سے اس گستاخ کو نکال کے حضور کے سامنے اس کے ذبح کر دیا اور اس کا سر قلم کر دیا، اور بتا دیا کہ گستاخ رسول پوری کائنات تو پوری کائنات ہے، خانہ کعبہ جو امن کی جگہ ہے جہاں پر ایک جوں کو بھی مارنے سے دم واجب ہوتا ہے۔ نقوی صاحبہ تو یہ کتنا اساس مسئلہ ہے کہ امن کعبے کے اندر بھی اسے امن نہیں ملتا جو گستاخ رسول ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور کے سامنے اس بدبخت کو کعبے کے غلاف سے نکال کے ابن خطل کو قتل کر دیا اور بتا دیا کہ جو بھی حضور کا گستاخ ہے اس کے ساتھ ایسا ہی کیجئے گا۔ اور یاد رکھیے یہاں پر یہ ایک اور مسئلہ بھی میں آپ اس پروگرام کے توسل سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر احکام شرعیہ جو بیان فرمائے اس میں بعض چیزیں ہم پر فرض فرمائی ہیں، بعض چیزیں جس طرح نماز ہے ہم دن میں ہم پر 5 مرتبہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، سال کے بعد صاحب نصاب بندہ ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح زندگی پوری میں صاحب استطاعت کے لیے 1 مرتبہ حج فرض ہے، اور اسی طرح سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے نقوی صاحبہ، میں آپ کے چاہنے سے پوری امت کو بتانا چاہتا ہوں یہ اتنا سیریس اور اہم اور مخصوص مسئلہ ہے کہ 1 سیکنڈ نہیں بلکہ یہ ہر لمحہ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والا جس کے اندر ایمان کا ذرہ موجود ہے اس پر ہر سیکنڈ ناموس رسالت کا مسئلہ اس پر فرض ہے۔ اگر اس سے ذرا بھی بندہ بیدار ہو جائے، ایمان نکل جاتا ہے، تو ایمان کے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مرد مومن کو چاہیے، امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ناموس رسالت کے مسئلے کو ہر لمحہ فرض سمجھ کے اس ذمہ داری کو نبھایا جائے، پتہ چلے کہ یہ حضور کے عاشق ہیں اور حضور کا کلمہ پڑھنے والے۔ بے شک ایسے یہ علامہ صاحب بتائیے گا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام جو ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی گستاخی کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو کیا شرعی حکم ہے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے انم نقوی صاحبہ اگر بالفرض کوئی صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی نسبت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ ہے، اور اگر یہ نسبت ہٹا دی جائے تو نہ صحابی صحابی رہتا ہے نہ آل آل رہتی ہے، تو اس لیے یہ حضور کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا اگر حضور کا تعلق حضور کی سواری سے ہو جائے جو حضور کی صفت بھی نہیں ہے اور حضور کی ذات بھی نہیں ہے تو اس کی بے ادبی صحابہ کرام حضور کے سامنے برداشت نہیں کرتے، تو پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حضور کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی زندگی میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے
حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کی آل جو حضور کا خون ہے, جو اپنا خون ہے, کہ جن کی محبت کو قرآن کے اندر سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی آپ اپنی امت سے ایک چیز طلب کر دیجئے کہ آپ نے پوری زندگی ان کو تبلیغ کی اور تبلیغ پر آپ نے اتنے زخم کھائے, اتنی پریشانیاں سہی, اتنے دکھ سے, لیکن آپ نے ان سے کوئی ریٹرن, کوئی بدلہ طلب نہیں کیا, اجر طلب نہیں کیا, صرف یہ طلب کیا کہ میری آل والوں سے, میرے آل سے, میری قرب والوں سے, میرے صحابہ سے تم نے پیار کرنا ہے, مودت کرنی ہے. تو جس طرح ان سے محبت فرض ہے, اسی طرح ان کی ناموس پر پہرا دینا بھی ہم پر فرض ہے کہ ان کی احترام کیا جائے. جو ان بدبخت ہو کے جو ان کی بے ادبی کرتا ہے اس کا وہ ایمان سے بھی فارغ ہو جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. بے شک ایسے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر رسالت صرف یہ مانگا کہ ان کی اہل بیت سے محبت کی جائے اور ان کا اطہار کا جو ہے دامن پکڑا رہیں ہمیشہ اور کوئی راستہ نہ چھوڑیں اور اہل بیت سے جڑے رہیں. علامہ صاحب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت جو ہے یہاں پر بیان کرنا بہت ضروری ہے. آپ بتائیے گا قرآن و سنت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے فضیلت کے حوالے سے بتائیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا, اس حوالے سے پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو ایسی شانیں عطا فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو تمام جانمی عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس میں تو مسلمان یا کوئی فرقہ تو ہے ہی نہیں نا, اللہ پاک نے تو تمام عالم کے لیے جو ہے ان کو. اور اس سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب بنایا. یعنی کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے میں نے ساری کائنات میں اپنے لیے مصطفیٰ کا انتخاب کیا اور مصطفیٰ کے لیے 1.25 لاکھ امت میں سے صحابہ کرام کا, صحابہ والے بیت کا انتخاب کیا کہ حضور کی آل بیت بھی افضل ہے, حضور کے صحابہ بھی افضل ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات میں نظر ڈال کے اپنے لیے حضور کو چنا. تو اس سے بڑی فضیلت حضور کی کیا ہو سکتی ہے کہ 18,000 مخلوقات میں نظر ڈال کے اللہ رب العزت نے اپنے لیے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو چنا اور پھر چن کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہ اتنا بلند کیا, اتنا بلند کر دیا, اب جو تیرے ذکر کو نہیں مانتا وہ خود بدبخت انسان ہے, کیونکہ رب کہتا ہے میں نے اپنی طاقت کے مطابق حضور کی شان کو اتنا بلند کر دیا کہ اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اور سب سے بڑی شان ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو, شان کو, رفت کو بلند کر دیا. بے شک, اور تمام جہانوں کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا اور قرآن پاک ہماری عظیم کتاب جو ہے آخری آسمانی کتاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے. تو اس اہمیت سے, ان کی اہمیت سے, فضیلت سے کسی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے دلوں کی دھڑکن میں ہر وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ گردش کرتا ہے خون کی طرح, اور جو ہے ہمارا دل اسی نام کی تسبیح جپتا ہے. تو اس حوالے سے تو ہم کسی طور پر بھی کوئی گستاخانہ جو بیانات ہیں ان کو قابل قبول نہیں گردانتے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. علامہ صاحب بتائیے گا کہ ہمیں کیسا اپنا بیہیور جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو پھر, کیونکہ ہم آپ کے بقول جو آپ نے بھی کہا کہ ہم لوگ جو ہیں ان کو نہ کچھ ایذا پہنچا سکتے ہیں, نہ ان پر کوئی قانون صادر کر سکتے ہیں, تو پھر ہمیں کس طور پر جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. اس اعتبار سے میرے سامنے ایک روایت موجود ہے جس حوالے سے میں یہ کہوں گا, اگر اس روایت کو دیکھا جائے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود نے آگ میں ان کو ڈالا تھا, اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے جد اعلیٰ ہیں جن سے حضور چلے, تو یہ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کی ناموس کا جب مسئلہ ہوا, نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا تو ان کی ناموس پر حملہ ہو رہا تھا. بدبخت انسان لعین نمرود ان کو آگ میں ڈال رہا تھا, تو ایک چڑیا اوپر سے گزری اور اس نے اپنی چونچ کے اندر پانی ڈال کر اوپر سے نیچے پھینکا تاکہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور آگ بجھ جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ لیا. کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جنگل سے گزرے تو دیکھا وہ چڑیا سامنے بیٹھی ہے, تو چڑیا نے سوال کر دیا اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے دیکھا تھا کہ میں آپ پر پانی کا ایک گھونٹ اپنی چونچ میں ڈال کر آپ کا تحفظ کرنے کے لیے, آپ کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا. تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا, فرمایا کہ اللہ اے چڑیا اللہ کے حکم سے تو یہ کام کر رہی تھی, لیکن مجھے یہ بتا
کہ تو نے یہ کام کیا جب تو لیکن تیرے اس چونچ میں اتنے پانی سے تو آگ بجھ نہیں سکتی، یہ کام کیوں تو نے کیا؟ تو اس نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اس امت کے لیے ایک اسوہ ہے کہ اس چڑیا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ کی ناموس پر جب حملہ ہوا تو اس وقت میں نے اپنے آپ کو ناموس رسالت کے وفاداروں میں شامل ہونے کے لیے میں نے یہ اہتمام کیا، کیونکہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جس طرح ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میں نے چونچ میں سے پانی کا ایک قطرہ آپ پر ڈال کے یہ کوشش کی تھی، تو اس لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اسی طرح جو بھی نبی اس کی عزت پر حملہ ہو، ناموس پر حملہ ہو، تو کم از کم اگر اتنا نہ ہو تو احتجاج ریکارڈ کر کے یہ بتائے کہ ہم اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں اور ان کے گستاخ سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح اس چڑیا نے کیا تھا۔ اور اس کے مد مقابل ایک اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو یہ چھپکلی جو ہے، اس چھپکلی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آگ کے آگے آ کر کھڑی ہو کر یہ پھونکے مار رہی تھی تاکہ آگ مزید بڑھے اور اللہ کے نبی کے جسم کو جلا دے معاذ اللہ۔ تو یہ گستاخ رسول ڈکلیئر ہو گئی کہ پہلے دن سے اس نے یہ کام کیا، تب اسے مارنے کا بھی حکم ہے۔ اس کے مارنے کے بارے میں بھی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 49 کے اوپر روایت موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ازواج میں سے ہیں، تو ان کے گھر میں یعنی کہ حضور کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ تو جس وقت ایک عورت آئی اور اس نے آگے سوال کیا کہ اللہ کی نبی کی بیوی، آپ نے گھر کے اندر یہ نیزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ تو مردوں کے لیے ہوتا ہے، جنگ میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث بتاتا چلتا ہوں کہ اب یہاں پر انہوں نے جواب دیا کہ میں ان سے قتل الاوزاع کے لفظ موجود ہیں، کہا کہ یہ میں نیزہ اس لیے میں نے رکھا ہوا ہے کہ اس سے میں چھپکلیاں جو ہیں ان کو مارتی رہتی ہوں، ان کو قتل کرتی رہتی ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کرنے کا مقصد کیا ہے اے امی جان، تو حضرت جو حضور کی زوجہ محترمہ تھی ام سلمہ، آپ نے جواب دیا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ جو تھی یہ چھپکلی تھی، یہ گستاخ تھی عراق کے اندر، تو یہ اس میں پھونکے مار کے آگ کو بڑھا رہی تھی، تو یہ گستاخی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہاں بھی تمہیں یہ چھپکلی ملے، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا اس کو پہلے دیار میں جو قتل کرے گا اللہ پاک اسے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو علامہ صاحب، آپ پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسلاموفوبیا جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور مسلمانوں سے نفرت اور شدت پسندانہ رویہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف اختیار کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں بھارت میں بہت زیادہ فاسسٹ مودی کا جو چہرہ بے نقاب ہوا، اور اگر آپ کشمیر میں دیکھیں، کشمیر میں مسلمانوں پر جس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین دیکھیں وہاں پر ڈھائے جا رہے ہیں، اگر اسی طرح آپ باقی علاقوں میں بھی دیکھیں، ملیشیا میں دیکھیں، اور بھی جگہوں پہ جو ہے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے پوری دنیا کو کیا پیغام دیں گے؟ اس حوالے سے میں پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان ابھی اس کی جو ہے نا اس کے اندر ایمان کا جب تک ذرہ موجود ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمان جو ہے وہ کمزور ہے اور اس کے 57 ممالک ہیں اسلامی اور ان پر وہ کفار قبضہ کر لیں گے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ حدیث موجود ہے۔ یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسل سے کہ یہ نہ سمجھا جائے، بلکہ حضور نے فرمایا تھا اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی کہ جب ہر گھر کے اندر اسلام نہ آ جائے، تو اسلام کا بول بالا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اسلام والوں کو فتح عطا فرمائے گا، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ کلمے کی ہمت ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت حضور کے غلاموں کو اللہ پاک انہیں فتح عطا فرمائے گا، اور جو حضور کے گستاخ ہیں ان سے بے ادبی کرنے والے جتنے بھی ہیں، چاہے عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی بھی ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین، سورہ حجر کی آیت نمبر 18 میں اللہ کہتا ہے اے گستاخو، بے ادبو، نبی کی گستاخی کرنے والوں، میں تم سب کے لیے میں خود کافی ہوں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمان کم ہیں، ان کو ہم نیچے لگا لیں گے، ان کو دبا لیں گے۔ تو پوری دنیا کے کفار کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی اور ہم انشاءاللہ عنقریب ہم فتح حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، تو عالم اسلام سے آپ کیا جو ہے پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت کی جو ہے جو کی گستاخی کی گئی، اس حوالے سے کیا کہیں گے عالم اسلام کو؟ اس حوالے سے میں عالم اسلام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں،
اپنی استطاعت کے مطابق اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں جتنا بھی ہو سکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احتجاج ریکارڈ کریں ان کی ناموس کے حوالے سے، اور بد مذہبوں، گستاخوں، ہندوؤں کو، سکھوں کو جنہیں یہ جرت ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کرتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنی جان کا نذرانہ دے سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے۔ یہ تمام عالم اسلام کو میں اپنی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، جہاں کہیں بھی آپ ان پر ریکارڈ کریں تاکہ اللہ رب العزت اس کی جزا آپ کو عطا فرمائے۔ بالکل، جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں اتنی کریں، جس طرح کہ علامہ صاحب نے آگے بھی فرمایا کہ ایک چڑیا نے جتنی اس کی استطاعت تھی اس نے اپنی کوشش کی، چونچ میں پانی بھرا، جتنا پانی آ سکتا تھا اس نے اپنی کوشش کی، اور جو ہے نبی کی جو اس وقت کے حضرت ابراہیم ان کی خدمت کی، اور ان کے خلاف جو انہوں نے نمرود نے جو آگ جلائی تھی اس کو بجھانے کی اپنی کوشش کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور بھارتی مصنوعات اور جو بھی گستاخانہ بیانات دیتے ہیں، جو بھی ملک مسلمانوں کے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں ان کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور ان سے بائیکاٹ کریں، اور جتنی مذمت کر سکتے ہیں شدید مذمت کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت بھی ہمیں قبول نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا جاتا ہے۔ اپنے مہمان کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔